बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर है और मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है जो कि काफ़ी हैरान कुन भी था और परेशान कुन भी था। बहुत अहम बातें उन्होंने उसमें की हैं, ख़दशात का इजहार किया है। उनका क्या कहना था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस बारे में अपडेट करूं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं, सूबा पंजाब के जो इंतखाबात हैं जो कि 30 अप्रैल को अनाउंस किए गए थे पहले, उन्हें अब मुलतवी कर दिया गया है। वो शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया है और कहा यह गया है कि अब 8 अक्टूबर को ये इलेक्शंस होंगे और उसके लिए अब नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये बात मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में तसलसल के साथ कहता आया हूँ कि 30 अप्रैल के इलेक्शंस पर ख़दशात के बादल मंडला रहे हैं। वफाकी हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो, कोशिश इनकी यही थी कि किसी तरह से इलेक्शंस को डिले किया जा सके। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ख़िताब किया और उसमें भी उन्होंने इसी हवाले से बात की। उनका ये कहना था कि अगर अलहदा इंतखाबात करवाए जाते हैं, यानी केपी और पंजाब के अब करवा दें, वफाक के, सिंध के और बलूचिस्तान के जो है वो बाद में करवाएं, तो इससे एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा होगी, एक अनारकी की सिचुएशन होगी। तो ये उन्होंने अपने ख़िताब में कहा था और साथ भी उन्होंने ये भी कहा था कि जी 90 दिन से तो ऑलरेडी इंतखाबात ऊपर जा रहे हैं, तो अगर और डिले हो जाएंगे तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो उनके इस खिताब के बाद बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसमें जवाज़ बनाया गया है अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल को, और इसमें जवाज़ बनाया गया है मौशी सूरत हाल को। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि दहशत गर्दी के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह का अरसा लग सकता है। पंजाब में 3,86,623 एहलकारों की कमी है। सिक्योरिटी के लिए ये एहलकार मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती ही इस कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन फ़ौज और रेंजर्स के एहलकार भी ताहाल दस्तियाब नहीं हैं। वो स्टैटिक ड्यूटी देने के लिए मौजूद नहीं है और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो एज अ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर ही सिर्फ अवेलेबल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में, सिक्योरिटी की इस मखदूश सूरत हाल में साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते हैं, लिहाजा इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मौशी सूरत हाल का भी हवाला दिया गया है और ये कहा गया कि मुल्क मौशी बहरान का शिकार है। IMF की शराइत हैं जो कि मानी जा रही हैं। पंजाब और KP असम्बली इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी करना इंतहाई मुश्किल काम है और ख़राब मौशी सूरत हाल के बायस फंड्स की फराहमी तकरीबन नामुमकिन है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। इसके अलावा अपने नोटिफिकेशन में एक चीज़ और भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंशन की गई है और वो ये है कि वजारत दाखिला की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि सियासी रहनुमा दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर हैं और सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल का जवाज़ बनाकर, ये बहाना बनाकर इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है। 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होने थे अब वो 8 अक्टूबर को होंगे, यानी कि 8 अक्टूबर ऑलमोस्ट तमाम असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। अगर ये डिज़ोल्व करेंगे तो अगर असम्बलीज डिज़ोल्व करने के वक्त पर भी कोई ऐसा बहाना ले आएँ, कोई ऐसी तौजी ले आएँ कि ख़राब मौशी सूरत हाल है, मौशी एमरजेंसी लगा दी जाए या कुछ और, तो उसमें भी जो है वो फिर तवालत इख्तियार की जा सकती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका रद्दमल भी आया इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फवाद चौधरी साहब ने इसको गैर आइनी इक़दाम करार दिया है और ये कहा गया है कि ये इंतहाई गैर आइनी कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ने। इंतखाबात किसी सूरत भी जो है वो डिले नहीं हो सकते थे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म आ चुका है, अब अल्टीमेटली होगा क्या कि एक बार फिर से ये मामला अदालतों में जाएगा और वहाँ पर अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है और अदालतें अपने इन अहकामात पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन बनाती हैं और कैसे पाबंद करती हैं इलेक्शन कमीशन को और दीगर इदारों को कि वो अपनी इस आइनी जिम्मेदारी को सर अंजाम दें। इससे पहले भी अदालत की जानिब से एक केस के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए थे कि साफ और शफाफ इलेक्शंस में अगर बदनीयती शामिल हुई तो उस पर फिर अदालत इंटरवीन करेगी, अदालत इस पर जो है वो नोटिस लेगी और इस हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो बहरहाल अब ये मामला एक बार फिर से अदालत में गया है। अब देखते हैं कि इस पर अदालत की जानिब से क्या रद्द अमल आता है और इस पर क्या फ़ैसला दिया जाता है।
تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو کہ ہوئی ہے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور ان کا خطاب پریشان کن بھی تھا. ان کے خطاب میں بہت سے خدشات کا اظہار کیا گیا. انہوں نے اپنی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے بہت واضح الفاظ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میرے خلاف کیسز کی تعداد جو مجھے پتا تھی وہ 97 کیسز تھی، لیکن میں عدالت گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف 143 کیسز درج کیے جا چکے ہیں. یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ 143 کیسز گزشتہ 6 سے 7 ماہ کے دوران جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. اس سے پہلے 50 سال میں ان پر ایک بھی کیس، ایک بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ الیکشن میں شکست سے خوفزدہ ٹولے نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے اور اس میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ہم نے دیکھا بھی وہی کہ ادھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، ادھر خطاب ہوتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے. اپنی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مرتضی بھٹو کی طرز پر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ آج کل کبھی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں زمان پارک پر ایک بار پھر سے آپریشن کیا جائے اور انہیں اس میں قتل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ پلان بن چکا ہے بقول عمران خان صاحب کے. اس میں آئی جی پنجاب شامل ہیں، آئی جی اسلام آباد شامل ہیں. اور پلان کیا ہے ان کے، عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ جی پلان یہ ہے کہ یہاں پر آپریشن کیا جائے گا اور 4 سے 5 لوگ پولیس والوں کے جو ہے وہ مارے جائیں گے. خود پولیس اپنے لوگ مروائے گی. کیسے مروائے گی کہ کارکنوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں یہ اہلکار جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے سادہ لباس میں، اور وہ پھر پولیس پر فائرنگ کریں گے. ان ریٹرن جب جوابی فائرنگ ہوگی تو اس میں پھر یہ ساری جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی اسی میں قتل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد اور ان کے ہینڈلرز نے یہ پلان بنایا ہے اور ان کا پلان ہے کہ زمان پارک کے اندر یہ آپریشن کریں گے. 2 اسکواڈ بنائے گئے ہیں، یہ ہمارے لوگوں میں اندر آ کر پولیس والوں کو ماریں گے. ان کا پلان ہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن کی طرز پر یہ کارروائی کریں گے اور اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے. میر مرتضی بھٹو کی طرز پر جس طرح سے انہیں قتل کیا گیا تھا، انہیں بھی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے بھی اسی طرح سے قتل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 لوگ قتل کیے جائیں گے. یہ جو مرضی کر لیں، ہم نے تصادم میں نہیں جانا. یہ جتنا اشتعال دلائیں کارکنوں نے کوئی رد عمل نہیں دینا. عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دینا، پرامن احتجاج کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں تو انہیں آنے دیں. پولیس والے آتے ہیں، وارنٹ لے کر آتے ہیں، بغیر وارنٹ کے آتے ہیں، انہیں مجھ تک آنے دیں. یہ مجھے جیل لے جانا چاہتے ہیں، یہ مجھے لے جائیں. یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ کر کے دیکھ لیں. لیکن کارکنوں نے تصادم میں نہیں جانا ہے. کارکنوں نے پرامن رہنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، آزادی کی یہ جنگ جاری رہے گی. کارکن اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے آزادی کی یہ جنگ جاری رکھنی ہے اور غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے اور اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، جھکنا نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پیغام تھا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم پر جو یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کا مقصد انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھنا ہے. جو اس ظلم کے خلاف جھکتا ہے غلام بن جاتا ہے. جان میری خطرے میں ہے، میں تو ان کے خلاف کھڑا ہوں. جس طرح کے جرائم پیشہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں اور یہ جرائم پیشہ ملک پر مسلط رہے تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ایک بہت واضح پیغام تھا عمران خان صاحب کی جانب سے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تب تک تو پھر اس جلسے میں آپ سے ملاقات ہوگی. مینار پاکستان کا تاریخی جلسہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہوگا 25 اور 26 کی درمیانی شب. پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ رمضان سے پہلے یہ جلسہ کیا جائے، لیکن چونکہ اجازت نہیں مل پائی تھی اور خاصی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی، روڑے اٹکائے جا رہے تھے. رکاوٹیں تو خیر اب بھی ڈالی جا رہی ہیں اس حوالے سے، لیکن اب عدالت کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب اجازت ملی ہے، انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملی ہے تو 25 اور 26 کے درمیانی شب یہ جلسہ ہوگا. نماز تراویح کے بعد اجتماع ہوگا.
مینار پاکستان گراؤنڈ میں، اور 12 بجے عمران خان جو ہے وہ خطاب کریں گے اور سحری سے پہلے یہ جلسہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور اس پر جو ہے یقین اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی جو باتیں کی تھیں اپنے کیسز کے حوالے سے یا اپنے اوپر ہوئے حملے کے حوالے سے، وہ اسی طرح سے اسی پیٹرن کے مطابق وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں، وہ واقعات جو ہے وہ سچ ہوتے دکھائی دیے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور اس حملے کو مذہبی رنگ دیا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان پر حملہ کر دیا، اور ہوا بھی یہی۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے ریلی وزیر آباد میں، ان پر حملہ ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، اور اس کے بعد ملزم جس کا نام نوید بتایا گیا وہ پکڑا بھی جاتا ہے، فر وہ بول بھی دیتا ہے، اور وہی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کا رنگ اسے دیا جاتا ہے، اور اس نے جناب یہ کہا کہ میں نے گولی ماری تھی، میں نے یہ گولیاں چلائی تھیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ چلائی تھی کہ مجھے غصہ تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے آلریڈی بتا چکے تھے وہ اپنے کارکنوں کو اور عوام کو، اور اب بھی وہ الرٹ کر رہے ہیں، اب بھی وہ بتا رہے ہیں۔ یہ تمام تر پلاننگ جو کہ کی گئی ہے، جہاں پر بھی یہ بیٹھ کر کی گئی ہے، جس کمرے میں بیٹھ کر ہوئی ہے، بڑے ایوانوں میں ہوئی ہے یا بند کمروں میں ہوئی ہے، جہاں پر بھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو بہرحال اس کی خبر مل گئی ہے، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی، اپنی عوام کو بھی اس بارے میں بتا دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں آج کہا۔ دوسری جانب نگران حکومت پنجاب نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ تحقیقاتی کمیشن اب کیا کرے گا؟ عمران خان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں انہیں قتل کرنے کے حوالے سے ان کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ اب وہ تحقیقات کس طرح سے ہوں گی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ من پسند افسران اس میں بٹھائے جائیں گے، اپنی مرضی کی جو ہیں وہ چیزیں سامنے لائی جائیں گی، اور ایک بہت فیبریکیٹڈ قسم کی یہ تمام تر تحقیقات ہوں گی، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان الزامات کی مکمل انکوائری کے بعد ہر صورت سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور آبویسلی یہ ایکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ چاہے وہ زمان پارک پر یہ حملہ ہو جو کہ پنجاب پولیس کی جانب سے حکمرانوں کی ایما پر کیا گیا، یا عمران خان صاحب پر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئے اس حملے کی بات ہو جہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ بدترین تشدد کیا گیا، وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، یہ تمام تر کیسز عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف درج ہوئے ہیں۔ مینار پاکستان جلسے کو انہوں نے بہرحال ریفرنڈم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہفتے کو مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، اور اگر میں بچ گیا تو وہاں پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بڑا ریفرنڈم ہوگا، مینار پاکستان میں ایک جاگی ہوئی قوم نظر آئے گی، اور انہوں نے اپنے تمام کارکنوں کو، نہ صرف کارکنوں کو بلکہ عوام کو دعوت دی ہے کہ چاہے وہ لاہور میں ہیں، چاہے وہ لاہور سے باہر ہے، پنجاب کے کسی بھی شہر میں ہیں، وہ وہاں پر پہنچیں، اس جلسے میں پہنچیں، اور ان حکمرانوں کو بتا دیں کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ آخر میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا تو وقت کے فرعون جو ہے اس پر ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے جب کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا تو یہ ہنستے رہے۔ بھٹو نے پوری کتاب لکھ دی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، یہ پھر بھی ہنستے رہے۔ بے نظیر نے نومبر میں یہ الرٹ کر دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ پھر بھی ہنستے رہے۔ ارشد شریف نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ پھر بھی ہنستے رہے۔ اور اب عمران خان کہتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ پھر بھی ہنس رہے ہیں۔ لیکن وقت کی موجیں بہت بے رحم ہوتی ہیں، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ تمام لوگ روئیں گے، چیخیں گے، اور پھر وقت ان پر ہنسے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔